अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर से आगे में मैं आपके साथ नबीला सिंधु और मेरे साथ मौजूद हैं रोजनामा एक्सप्रेस के सीनियर एडिटर अयाज खान साहब। आज के प्रोग्राम में बात करेंगे सानिया मॉडल टाउन के पीछे वजूहात क्या थी। 8 मासूम जिंदगियां चली गई, इसका जिम्मेदार कौन है, जिम्मेदारों का तयन कौन करेगा, उनको कैफिर किरदार तक कौन पहुंचाएगा। गुफ्तगू का आगाज करेंगे या सब सानिया तो हो गया, उसके बाद बयानात का सिलसिला भी शुरू हो गया, लेकिन इसके पीछे वजह क्या थी, ये सानिया हुआ कैसे। सबसे पहले तो हम उन सोगवार ख़ानदानों से इज़हार हमदर्दी करते हैं। बहुत जुल्म हुआ और देखें तशद्दुद के वाक़यात बहुत होते रहे इस मुल्क में, इस सूबे में भी बहुत होते रहे, शहर में भी बहुत होते रहे, लेकिन जिस तरह से कल सीधी गोलियां मार के लोगों को मारा गया, ये वाक़या इससे पहले हमने नहीं देखा। और ख़वातीन को भी नहीं बख्शा गया, 2 ख़वातीन भी उनमें शामिल थी। और आपने 8 कहा, थोड़ी देर पहले मैं देख रहा था 9, शायद अभी इमरान खान कह रहे थे 11, तो ये बहुत बड़ा जुल्म है। हुआ क्या कि ये जिसने भी प्लान किया, जो भी किया, आप मानेगा तो कोई नहीं, आपने पहले जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान किया, उसके बाद रात को देर से आपको ख्याल आया कि पुलिस वालों को हम मुअत्तल कर देते हैं, OSD बना देते हैं, उनकी जगह दूसरे लोगों को ले आते हैं। फर्स्ट स्टेप पे जब इतना बड़ा कोई सानिया हो जाता है तो गवर्नमेंट का कोई बहुत जिम्मेदार आदमी उसकी जिम्मेदारी लेता है और इस्तीफा देता है। लेकिन अब ये आप देखें कि आज एक ही बात हो रही है हर तरफ से। अभी इमरान खान भी कह रहे थे, परवेज इलाही साहब भी यही कहते हैं कि चीफ मिनिस्टर साहब को इस्तीफा देना चाहिए। जब दूसरे जिम्मेदारान इसकी जिम्मेदारी नहीं लेते तो जाहिर है फिर बात सूबे के सरबराह पे आती है, और इस वक्त सरबराह से ये मुतालबा किया जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आई कि शहबाज शरीफ साहब ने इज़हार हमदर्दी तो कर दिया, 30-30 लाख का ऐलान भी कर दिया, वो हॉस्पिटल क्यों नहीं गए जख्मियों की इयादत के लिए, उन्हें जाना चाहिए था। और हाँ, पुलिस ने जो किया, इससे ज्यादा शर्मनाक मनाजर मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखे। और अयाज साहब यहाँ पर ये भी तो देखें कि जो वाक़या हुआ उसके बाद भी पुलिस अभी तक अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। FIR दर्ज कराने के लिए जो लोग जा रहे हैं, उल्टा उन्हीं के ऊपर पर्चे दर्ज किए जा रहे हैं। वहां पर अवाम को, कारकुनान को क्या मुश्किलात पेश आ रही हैं, इस हवाले से तफसीलात लेंगे। हमारे साथ मौजूद है एक्सप्रेस न्यूज के नुमाइंदा सज्जाद शफीक भट्ट। अयाज साहब आपसे कुछ पूछना चाहते हैं। सज्जाद, आपको बड़ा अरसा हो गया ये बीट करते हुए क्राइम की, इससे पहले कभी आपने इस तरह के मनाजर देखे थे अपनी जिंदगी में? खान साहब, आपने अपने तदाइये में जिस तरह से निशानदेही की है, तो बिल्कुल यही सूरत हाल है। कम से कम 15-16 बरस मेरी जिंदगी के जो है वो इस शोबा में, जिसको क्राइम रिपोर्टिंग उर्फे आम में कहा जाता है, मैं गुजार चुका हूँ। जिस तरह से पुलिस की नाअहली और बदउनवानी, और इसको नाअहली तो नहीं कहा जाएगा सज्जाद, अब बहुत नर्म अल्फाज यूज कर रहे हैं पुलिस के लिए। खान साहब, बात ये है कि डंडे से डर भी लगता है ना। आप ये देखिए कि उन्होंने अवाम का कल क्या हाल किया है, गोलियां चलाई हैं, लोगों को मारा है, लोगों को घरों से खींचा है, ऐसे ऐसे शहरों में गिरफ्तार किए। 70-75 साल के बंदे को डंडे मारे हैं उन्होंने, और गोलियां मार के जो है वो उन्होंने इतना बुरा हाल किया है लोगों का जिसकी कोई हद नहीं है। यानी इस तरह की सूरत हाल हमने तो इतने बरसों में इस तरह से कभी नहीं देखी। इस तरह उशीर भी कभी देखने को नहीं मिला। चीजें मैनेज की जाती हैं, चीजें इंसाफ से चलाई जाती हैं। सियासी वेंडेटा अगर होते हैं, कोई पॉलिटिकल रिवेंजेस अगर होते हैं, उनको भी सेटल आउट करने के कई तरीके होते हैं। लेकिन इसमें तो जो इंतहा कर दी गई है, हमें तो समझ नहीं आ रही कि ये जो है वो हाथी अपने जोर से ही लगता है कि किसी गड्ढे में जा गिरा है, और कोई अंजाम जो है वो खैर खूबी का दिखाई नहीं दे रहा। क्योंकि जितने अफराद जानों से गए हैं वो सब मासूम थे, उनका कोई जो है, यानी पुलिस की एक भी फायर आर्म इंजरी हमने नहीं देखी है, जबकि दूसरी जानिब 8 अमवात हो चुकी हैं। और हमारे जराये के मुताबिक कम से कम 2 अफराद जो हैं वो मसनूई तनफुस पे हैं, और उनकी जिंदगी का भी कुछ पता नहीं है। खान साहब सजाद, ये नॉर्मली अब तो प्राइवेट फंक्शंस में भी जाते हुए लोग बड़े एहतियात से जाते हैं कि कहीं हमारा कोई वीडियो ना बना ले। तो मेरा ख्याल है कि पुलिस को ये अंदाजा नहीं है कि इस दौर में इतने कैमरास हैं, इतने टीवी चैनल्स हैं, और जिस तरह से इन्होंने किया, मुझे तो लगता है कि बहुत कुछ इससे पहले भी होता होगा जो हम तक पहुंच ही नहीं सका आज तक, क्योंकि उस पर पर्दा डाल दिया जाता होगा। अब चूंकि कैमराज ने सब कुछ दिखा दिया तो हम देख लिया हमने। क्या आप इससे इत्तफाक करेंगे? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कल बुनियादी तौर पे जो हुआ है वो इस मुल्क की तारीख में एक और अहम और अपनी नवीयत का बहुत मुनफरिद वाकया है। वो ये कि पुलिस की जो एक्सेसेस हैं वो अपनी हाइट के ऊपर अंधाधुंध रिकॉर्ड हो गई हैं, और अंधाधुंध जो है वो मीडिया के ऊपर चली है, और इस बुरी तरह से पुलिसिंग का निजाम एक्सपोज होकर सामने आया है कि जिसकी कोई मिसाल जो है वो माजी में नहीं मिलती है। और ये एक लिहाज से मीडिया सक्सेस है। जिस तरह से हेरोइन को एलिमिनेट करने में मीडिया ने अपना रोल प्ले
کیا تو پولیس کی ایکسیسز کو ایلیمینیٹ کرنے میں جو یہ کل کی جو کوریجز ہیں اس میں یہ بڑی ایک اہم بات ہے. اور جو سی سی ٹی وی فوٹیجز وہاں سے ملی ہیں یا جو کیمروں کے ذریعے جو کیمرہ مین نے جو ریکارڈ کیا ہے اور جو چیزیں دکھائی گئی ہیں, جس طرح سے وہ گلو بٹ وہاں پہ توڑ پھوڑ کر رہا ہے اور پھر جس طرح سے پولیس کے ایس پی صاحبان اس کو شاباشی دے رہے ہیں, ان کو کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے, تو یہ ایک انڈیفرنس شو کرتا ہے سوسائٹی. سجاد, پولیس کے لیے یہ کہا جاتا ہے کہ پولیس کا کام ہوتا ہے لوگوں کی جان اور مال کا تحفظ کرنا. کل ہم نے دیکھا کہ جان کا تحفظ تو کیا کرنا تھا, اتنی جانیں اس دنیا سے چلی گئیں اور مال پہ بھی حادثات کرتے رہے. کہیں سے کسی سٹور سے لوٹ مار کی ہے, پیسے نکالے ہیں, کہیں سے بوتلیں نکال کے پی گئی ہیں. مطلب یہ کیا رویہ ہے؟ اب کون پنجاب پولیس پہ اعتماد کرے گا اور وہ جائے گا کوئی تھانے میں, کس طرح جائے گا؟ مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی. بالکل بالکل خان صاحب, اس وقت صورتحال یہ ہے کہ تقریباً 1/10 آف پنجاب بجٹ گوز ٹو دا پولیس پاکٹس. اور صورتحال یہ ہے کہ کل کی جو ان کی حرکات ہیں وہ تو دیکھ دیکھ کے توبہ توبہ کر اٹھنے کو دل کرتا ہے, آپ یقین کریں. اور میرے پاس میں نے جو ایک ٹیبو ایک صورتحال تھی, ایک جو کہا جاتا تھا کہ جی ایف آئی آر سر وہ مہر کر دی گئی ہے, وہ بھی ایک غیر قانونی فیل تھا. آج ہم کسی نہ کسی طرح سے کچھ ذرائع کی مدد سے وہ دونوں ایف آئی آر جو درج ہوئی ہیں وہ نکلوانے میں کامیاب ہوئے ہیں. اور پولیس کی دیدہ دلیری دیکھیے کہ ایس ایچ او نے جو ایف آئی آر دی ہے اس میں اس نے پاکستان عوامی تحریک کے تمام قائدین اور 3000 جو ان کے کارکنان ہیں ان کو نامزد کر کے سارا مدعا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈال دیا ہے. اور ان کی دیدہ دلیری یہ دیکھیے کہ صرف فائرنگ ہی نہیں بلکہ آنسو گیس کے شیل فائر کرنے کی ذمہ داری بھی جو ہے وہ بڑی ہی خوبصورتی کے ساتھ اور چابک دستی کے ساتھ ایف آئی آر میں پاکستان عوامی تحریک کے کارکنان کے اوپر ڈال دی گئی ہے. حالانکہ اب ان کا اس معاملے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. فائر جتنے لگے ہوئے ہیں اس کی انٹری جو ہے وہ پولیس والوں کی سائڈ کی طرف سے ہے, ایگزٹ جو ہے وہ ان کی طرف ہے. تو ٹیکنیکلی ایسا پاسبل ہی نہیں ہے خان صاحب. اور پولیس کی طرف سے کسی قسم کی کوئی فائر آرم انجری ہے ہی نہیں. ان کو صرف لاٹھیاں لگی ہیں, ان کو صرف پتھر لگے ہیں. اور جو جس حد تک انہوں نے لوٹ مار کی ہے, جو دکانیں لوٹی ہیں, جو فریج توڑے ہیں, لوگوں کا فروٹ لوٹا ہے, کیش باکس میں سے پیسے نکالے ہیں. اور ایس پی صاحبان 7 ایس پی صاحبان کل وہاں پہ موجود تھے, ڈی آئی جی بنفس نفیس وہاں پہ موجود تھے. ان کی موجودگی میں جو لوگوں نے حال کیا ہے, اور پھر لیڈ پولیس کمانڈوز کا جو دستہ جس کو اسپیشل ٹریننگ دی گئی ہے, اسپیشل ان کو بینیفٹس دیے جاتے ہیں, زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں. اس وقت اگر کوئی پولیس آفیسر یا پولیس والا اہلکار شہید ہو جائے تو اس کو 2 نوکریاں ہیں, 60 لاکھ روپے ہے, 2 پلاٹ ہے. یعنی اس سے زیادہ سجاد یہ کہا جاتا تھا کہ جو پروموٹی ہوتے ہیں وہ زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے, ان سے تو ہم اس طرح کی حرکات کی توقع کرتے ہیں. یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ سی ایس ایس آفیسرز, اتنے پڑھے لکھے لوگ, مقابلے کے امتحان کے بعد یہاں تک پہنچنے والے, جو بہت جلدی ایس پی سے ایس پی بھی بن جاتے ہیں اور ڈی آئی جی بھی بن جاتے ہیں, وہ گلو بٹ کو گلے لگا کے مبارکباد دے رہے تھے. اس سے زیادہ کچھ شرمناک ہو سکتا ہے اس ملک میں؟ خان صاحب بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. 2 باتیں ہیں اس میں. ایک تو لفظ ہے جو انحطاط جس کو ہم کہتے ہیں, وہ اپنی تشریح کر رہا ہے کل کی کوریجز کے اندر. کل جو صورتحال ہوئی ہے اس میں انحطاط جو ہے وہ بالکل واضح ہے, جس میں پولیس سروس آف پاکستان ہے جو بڑی تیزی سے ترقیاں پاتے ہیں, اور ایس پی, ڈی آئی جی اور پھر آئی جی بننے کی بھی ان کی امید ہوتی ہے. ان لوگوں کی طرف سے جو رویہ دیکھنے میں آیا ہے وہ بہت ہی حیرت ناک اور شرمناک ہے. دوسری جانب صورتحال یہ ہے کہ خان صاحب پوری دنیا کے اندر جتنی آزاد اقوام ہوتی ہیں وہاں پہ سپاہی سے آئی جی بنتا ہے, سپاہی سے جنرل بنتا ہے. ہمارے یہاں پہ جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ایک آفیسر جو ہے وہ بی اے یا ایم اے کر کے سی ایس ایس کے ایگزام دے کے تو پھر اس کے بعد اے ایس پی تعینات ہوتا ہے, اور پھر 3 سال کے بعد وہ ایس پی ہو جاتا ہے, اور پھر وہ ایک اچھے خاصے کنسیڈریبل ایریا کی کمانڈ کر رہا ہوتا ہے, اور اس کے پاس اس کی کسی قسم کی کوئی انڈرسٹینڈنگ جو ہے وہ معاشرتی لیول پہ موجود نہیں ہوتی ہے. تو یہ بھی ایک بہت بڑا فلا ہے جس کو ہماری حکومتوں کو, ہمارے اداروں کو ایڈریس کرنا ہے, جو کبھی نہیں کیا گیا. پولیس کو پورا ریفارم کرنا تو بہت دور کی بات ہے. تھانہ کلچر کو تبدیل کرنے کے دعوے جو ہیں وہ کس قدر کھوکھلے ہیں, یہ کل کی ساری صورتحال نے بالکل کھل کے واضح کر دیا. بہت شکریہ سجاد, ہمیں اپڈیٹ کرنے کے لیے. سجاد نے جو باتیں کی آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے. اب غالباً طاہر اشرفی ہمارے ساتھ ہیں سعودی عرب سے اس وقت. جی طاہر اشرفی صاحب ویلکم, آپ سعودی عرب میں ہیں, بڑی پاک سرزمین پہ ہیں. مجھے یہ بتائیے گا کہ اتنا بڑا سانحہ لاہور میں ہو گیا, علماء کرام خاموش ہیں, کیا یہاں بھی مسالک آڑے آ جاتی ہیں کہ اتنے بڑے سانحے پہ بھی علماء تنقید نہیں کر رہے؟ چادر اور 4 دیواری کا اتنا بڑا وہ ظلم ہو گیا اس ملک میں, اس شہر میں, اور علماء خاموش ہے. میری سمجھ سے تو باہر ہے. کیوں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں رانا اپنا خان صاحب ایسی بات نہیں ہے. جب میں کل صبح مجھے یہاں پتہ چلا پاکستان علماء کونسل نے نہ صرف اس کی مذمت کی ہے بلکہ ہم سمجھتے ہیں کہ اب تک کے جتنے اقدامات ہیں وہ بالکل ناکافی ہیں. یہ بربریت ہے, یہ ظلم ہے, یہ سفاکیت ہے. اور آپ یقین کریں حرم سے باہر جو بھی مجھے ملتا ہے وہ ایک ہی سوال پوچھتا ہے کہ یہ کل کیا ہوا ہے یہاں پر. یعنی کچھ شرم آنی چاہیے, کچھ حیا ہونی چاہیے. میں پوچھنا چاہتا ہوں جس طرح مار رہے ہیں پولیس والے, کچھ منظر میں نے دیکھے ہیں, بوڑھوں کو, سفید ریش بزرگوں کو, سفید داڑھی والوں کی, تو اللہ بھی حیا کرتا ہے. خواتین کو طاہر شفیع صاحب, اور جس کا مارا گیا ہے یہ کون سے, یہ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کوئی مقبوضہ کشمیر سے آئے تھے لوگ یا ہندوستان سے آئے تھے, یہ ہمارے پولیس والے. مولانا اس وقت جو سب سے زیادہ مطالبہ زور پکڑ رہا ہے اپوزیشن کی طرف سے وہ شہباز شریف صاحب کے استعفے کا مطالبہ ہے. آپ اس پہ کیا کہیں گے؟ میں یہ بات کہوں گا جی کہ جوڈیشل کمیشن کا شہباز شریف صاحب نے کہا اور مجھے پتا چلا ایک رکنی جوڈیشل کمیشن بنا ہے. میں تو اس ایک رکنی جوڈیشل کمیشن کو ہم نے کل جوڈیشل کمیشن بنانے کا خیر مقدم کیا تھا, لیکن اس کو ہم مسترد کرتے ہیں کہ اگر اس طرح سے اس قتل عام پر یہ پردہ ڈالنے کی کوشش کریں گے اور کس طرح شہباز شریف صاحب ہوں, آئی جی پنجاب ہوں یا کوئی اور ذمہ دار ہو, وہ اس سے بری الذمہ ہو سکتا ہے کہ اسے پتہ ہی نہیں چلا کہ شہر کے اندر چند کلومیٹر ان کے گھر سے دور کس طرح عورتوں پر مظالم ہو رہے ہیں, بچوں پر مظالم ہو رہے ہیں. اور میں آج خان صاحب ایک بات کہنا چاہتا ہوں, میں حرم مکہ میں بیٹھا ہوں. پاکستان میں اگر جمہوریت کو خطرہ ہے تو وہ خود ان لوگوں کی حرکتوں کی وجہ سے خطرہ ہے. بہت شکریہ مولانا, دعا کیجیے ملک کے لیے. آپ جہاں بیٹھے ہوئے ہیں دعاؤں کی بڑی ضرورت ہے اس ملک کو. بالکل یار صاحب, بریک کی طرف جانا ہے, بریک لینا ہے. بریک کے بعد بات کریں گے کہ کہاں گئے وہ دعوے جو کہتے تھے کہ تھانہ کلچر بدل دیں گے. یہ تھانہ کلچر تھانوں سے نکل کر سڑکوں ویلکم بیک ناظرین. گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتائیں کہ سانحہ ماڈل ٹاؤن ہو گیا, اس کے بعد بیانات کا سلسلہ بھی شروع ہو گیا. اپوزیشن کی جانب سے بھرپور طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مستعفی ہو جائیں, اور اس مطالبے کے اگینسٹ حکومت کی جانب سے کیا موقف اختیار کیا جا رہا ہے اور خود وزیر اعلیٰ پنجاب نے کیا موقف اختیار کیا ہے وہ آپ تک پہنچائیں گے. قوم کے ایک ایک فرد نے میڈیا کے ذریعے آنکھوں سے دیکھ لیا ہے کہ کدھر سے گولی چل رہی تھی اور کدھر سے ایک گولی بھی نہیں چلی. سب سے پہلے تو چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے, کیونکہ جس طرح قتل کیا گیا لوگوں کو اور اس کا اور کوئی دوسرا نہیں ہے, اور چیف منسٹر نے خود کہا کہ قتل ہوئے ہیں, پولیس کے نیچے ہوئے, پولیس ان کے نیچے ہے. چیف منسٹر کو ریزائن کرنا چاہیے. سن لو شہباز شریف اور حکمرانوں, اس تحریک میں خون شامل ہو چکا ہے, اور یہ خون جب کسی تحریک میں شامل ہوتا ہے, یہ میرا اپنا سیاسی تجربہ ہے, پاکستان کی سیاست میں پھر وہ حکمران ٹھہر نہیں سکتے. حکومت کا عالم یہ ہے کہ ایک طرف غریبوں اور بے بسوں اور عوامی تحریک کے لوگوں کو اس طرح گولی مار رہے ہیں, اور دوسری طرف میں سمجھتا ہوں کہ یہ ضرور ان کی سازش ہے اور یہ خود حملہ کرنا چاہتے ہیں. یہ جو عمل ہوا یہ جارحانہ عمل ہے, یہ خیر جمہوری رویہ ہے, یہ آمرانہ عمل ہے. ذمہ داری سب سے زیادہ نواز شریف صاحب پر تھی, کیا شہباز شریف صاحب پر تھی. لاہور کو بھی دہشت کا شہر بنا دیا ہے, اور جو وہاں کی حکومت ہے وہی دہشت گرد بن گئی ہے پنجاب کی. تو پھر کہاں سے انصاف مانگے, کہاں جمہوریت کی بات کریں. اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ چیف منسٹر پنجاب کے وہ کہتے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہیں پہلے استعفیٰ دینا چاہیے, پھر پیش ہونا چاہیے کسی کے. اور کمیشن وغیرہ کا جہاں سے تعلق ہے, کمیشن وغیرہ کو نہ کوئی مانے گا نہ ہی کسی نے ماننا ہے. قادری صاحب خود تو فوت ہونے کے بعد بھی قبر میں جانے سے خوف زدہ ہیں اور وصیت فرما رہے ہیں کہ مجھے موت کے بعد بھی دفن نہ کیا جائے. طاہر القادری جیسے بہروپیے صرف اور صرف اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے ملک میں فتنہ اور فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں. مجھے اس کا
ذمہ دار ٹھہرایا جاتا ہے تو 1 سیکنڈ سے پہلے میں عوام کی عدالت میں حاضر ہوں گا، استعفیٰ دوں گا، اور جو بھی مجھے اس تحقیقاتی رپورٹ میں تجویز کیا جائے گا میں اس کو منون قبول کروں گا۔ دونوں جانب سے کیا موقف آ رہے ہیں یہ تو ہم نے آپ تک پہنچائے۔ ایاز صاحب، ایک طرف آپ بلند و بانگ دعوے کرتے ہیں لاہور کو ماڈل سٹی بنانے کے لیے، ترقی کے سفر کو گامزن کرنے کے لیے، اور دوسری طرف آپ نے اپنے پہلو میں گلو بٹ جیسے کریکٹر پال رکھے ہیں۔ اچھا، اس پہ میں بعد میں آتا ہوں۔ نبیلہ دیکھیں، میں نے یہ سب کے دیکھے، کل سے ہم دیکھ رہے ہیں بیانات، آج چھپے بھی ہیں۔ جاوید ہاشمی صاحب کا یہ کہنا، جو آج بھی یہ کہتے ہیں کہ نواز شریف میرے قائد ہیں، ان کی طرف سے اتنا سخت بیان آنا، اس کا مطلب ہے کہ یہ بہت زیادہ گڑبڑ ہو گئی ہے۔ اور آپ نے گلو بٹ کا ذکر کیا، آپ تو خیر بہت چھوٹی ہیں، وہ پی ٹی وی پہ ایک کریکٹر ہوتا تھا گلو بادشاہ، عابد کشمیری نے وہ رول کیا تھا، اور وہ ایک بدماش کا کریکٹر تھا، لیکن ایسا معصوم بھولا بھالا سا بدماش جو مظلوم لوگوں کے کام آتا تھا۔ لیکن یہ جو گلو بٹ ہم نے دیکھا، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، آج کچھ لوگوں سے بات ہو رہی تھی جو وہاں رہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ سعودی عرب میں بھی گلو بٹ صاحب رہے ہیں، اور وہاں بھی کچھ پاکستان کی بڑے اہم لوگوں کی خدمت پہ مامور رہے ہیں، پھر یہاں آ کے بھی کچھ سال 1.5 سال یہ کوئی زنجیریں پہن کے بیٹھے رہے کہ جب تک وہ واپس نہیں آ جاتے میں یہاں سے نہیں ہٹوں گا۔ تو یہ بڑے ڈائی ہارڈ سپورٹر بھی ہیں کسی کے، اگرچہ پی ایم ایل این مان نہیں رہی، وہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا کارکن نہیں ہے، لیکن یہ بھی لوگ بات کر رہے ہیں، اور ظاہر اب جتنے منہ اتنی باتیں اور پولیس کی سرپرستی میں اتنا بڑا کام ایسی تو نہیں ہو جاتا۔ وہ نعرہ تکبیر لگاتا ہوا لیڈ کر رہا ہے پولیس کو، اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے، اور اس کو کھلی آنکھوں سے دیکھا بھی جا سکتا ہے۔ یا سب ایک اور جو ان کی پولیس کی طرف سے نہایت شرمناک رویہ سامنے آ رہا ہے، ایک طرف تو واقعہ ہو گیا، لیکن جو آج جناح ہسپتال میں ہوا ہے کہ آپ باقاعدہ طور پر ایم ایس پہ دباؤ ڈال رہے ہیں کہ جو ہلاک ہیں، جو زخمی ہیں، ان کو یہ ظاہر کیا جائے کہ وہ پتھر سے زخمی ہیں۔ نبیلہ، یہ بھی پہلی بار نہیں ہوا، یہاں صرف پولیس نہیں کرتی، جتنے بااثر لوگ ہیں سب انفلوئنس کرتے ہیں، اپنی مرضی سے میڈیکو لیگل وہ جو رپورٹ ہے وہ بنواتے ہیں۔ یہ پھر وہی بات کروں گا میں، پھر ان کے ذہن سے نکل گیا کہ کیمراز موجود ہیں۔ ایکسپریس نیوز طالب افریدی، وہاں طالب افریدی موجود تھا اور اس نے وہ کیپچر کر لیا، ورنہ آپ کو پتہ تک نہ چلتا، وہ اپنا کام کر کے نکل جاتے۔ اور جب پتہ بھی چل گیا اور آپ سے موقف جاننے کی کوشش بھی کی، اس وقت آپ کچھ بھی بول دیتے، دو بول دیتے اپنی صفائی میں۔ نہیں، کچھ ہو صفائی میں بولنے کے لیے تو بولیں گے نا، جب آپ پکڑے جاتے ہیں رنگے ہاتھوں تو اس وقت آپ کے پاس موقف ہی کوئی نہیں ہوتا، پھر آپ بہت بعد میں جا کے موقف آپ تلاش کر رہے ہوتے ہیں اور گھڑ رہے ہوتے ہیں، اور پھر آپ کہتے ہیں جیسے گلو بٹ کا بھی وہ ہم نے سنا کہ اس نے پولیس کو بیان دیا کہ میں تو صلح کرانے کے لیے گیا تھا دونوں فریقوں میں، اور وہاں پہ who the hell you are، بھئی تمہیں کس نے کہا صلح کرا دو؟ مطلب وہ کہتا ہے جی تشدد کر دیا، تشدد بھی خواتین نے کر دیا اس پہ۔ اندازہ کریں کہ جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ کیمرہ ہمیں دکھا رہا ہے کہ وہ لیڈ کرتا ہوا جا رہا ہے، نعرہ تکبیر لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ گاڑیوں کے شیشے توڑتا ہے، اور اس کے بعد سینہ چوڑا کر کے آتا ہے اور ایس پی ماڈل ٹاؤن اسے گلے لگاتا ہے اور مبارکباد دیتا ہے، مطلب یہ حالت ہے۔ مطلب یہ چند افسروں نے وہاں پہ پولیس کا بیڑا غرق کر دیا ہے، مطلب وہ پولیس جس پہ لوگوں کو شک تھا کہ یہ شاید ہمارے کام نہیں آئے گی، اب لوگوں کو یقین ہو گیا ہے کہ اس پولیس کے پاس ہم نہیں جا سکتے داد رسی کے لیے۔ اس سے پہلے بھی تو یہی واقعات اس طرح کے آتے رہتے تھے کہ پولیس پہ تو بالکل بھی اعتماد نہیں تھا، صرف اسی ضلع کی پولیس نہیں، دیگر ضلع کی بھی پولیسوں پر اسی طریقے سے اعتماد ہے۔ لیکن ایاز صاحب، آخر ان کو کسی نہ کسی کی سرپرستی تو ہوگی نا؟ دیکھیں، یہ اس طرح سے نہیں ہوتا، اتنی معصومیت سے آپ نہیں کہہ سکتے کہ مطلب ہمیں پتہ ہی نہیں تھا۔ چیف منسٹر صاحب نے کہہ دیا، چلیں چیف منسٹر صاحب کو نہیں پتا تھا، ہم ان کا موقف مان لیتے ہیں۔ وزیر قانون کہاں تھے؟ بالکل، وزیر قانون جن کی سرپرستی میں یہ پولیس ہے، وزیر قانون کی مرضی کے بغیر اگر یہ پولیس نے سب کچھ کیا ہے تو وزیر قانون صاحب کو کل رات 11 بجے تک انتظار نہیں کرنا چاہیے تھا ان کو او ایس ڈی بنانے کے لیے، ان کو فوری اناؤنس کرنا چاہیے تھا کہ انہوں نے میری مرضی کے بغیر کیا ہے، میں ان پہ قتل کے مقدمات درج کرا رہا ہوں۔ صرف یہی نہیں، جو لوٹ مار کرنے والوں کی فوٹیج آئی ہے اس کے بھی اقدامات کرنے چاہیے تھے، لیکن پتہ نہیں ہمارے حکمران کب جاگیں گے۔ بریک لینا ہے، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ یا سا واقعہ ہو جاتا ہے، اس کے بعد بیانات کا سلسلہ آنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھتا ہے اور اس کا مداوع نہیں کرتا ہے جن کے اوپر قیامت گزری ہوتی ہے۔ دیکھیں، ہم نے یہ دیکھا اس ملک میں جب بھی کسی چیز پہ پردہ ڈالنا ہوتا ہے، یا کمیٹی بنا دی جاتی ہے یا اس کے بعد جوڈیشل کمیشن بن جاتا ہے یا کوئی کسی قسم کا کمیشن بن جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جتنا بڑا سانحہ ہو گیا،
اور اپوزیشن جس طرح سے یک آواز ہو رہی ہے, ہم زبان ہو رہی ہے, اس میں آپ دیکھیں عدلیہ پہ بھی بہت سے سوال اٹھائے جا رہے ہیں کہ وہ جو ظاہر ہے مطلب یہ کوئی ادارہ ایسا نہیں بچے گا اس ملک میں جس پہ تنقید نہ ہو. یہ بڑی افسوسناک صورت ہے. ایاز صاحب, سابق وزیر اعلیٰ پنجاب چودھری پرویز الہی نے ہمیں جوائن کیا ہے. ویلکم ٹو دا شو سر. ایاز صاحب کیا پوچھنا چاہیں؟ پرویز الہی صاحب دیکھیں, شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ میرے علم میں نہیں تھا تو ان کا قصور ہی کوئی نہیں, پھر آپ ان سے استعفے کا مطالبہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ عجیب بات ہے کہ دیکھیں شہباز شریف نے اگر ان کا قصور نہیں تو ٹریبیونل کیوں بنایا ہے؟ نمبر 2, اب دیکھیں اگر آپ نے ٹریبیونل بنا ہی دیا ہے تو اس پہ اعتماد ہونا چاہیے تھا, لیکن انہوں نے کیا ہے؟ ٹریبیونل کا ٹرم آف ریفرنس کیا ہے؟ وہ تو یہی ہے نا کہ فیکٹ فائنڈنگ ہے جی, اور پتہ کرے کہ کس نے کیا قصور کیا ہے, اس کے بعد ایف آئی آر درج ہو, اس کو سزا ہو جس نے غلط کیا ہے. تو انہوں نے تو سزا پہلے ہی دے دی کہ طاہر القادری صاحب کے بڑے بیٹے حسین قادری صاحب کے خلاف 302 کی ایف آئی آر وہ کٹا دی ہے. اچھا, کس کو مارا تھا انہوں نے؟ آپ اندازہ کر لیں کہ جو قاتل ہیں وہ مقتولوں کے اوپر ایف آئی آر کرا رہے ہیں, اور پھر اب اس کا تو کوئی کام ہی نہیں رہ جاتا ٹریبیونل کا. انہوں نے کیا کرنا ہے؟ فیصلہ تو چیف منسٹر صاحب نے خود ہی کر دیا ہے. تو چوہدری صاحب اب کیا آپ لوگ مطالبہ کر رہے ہیں شہباز شریف صاحب سے استعفے کا؟ آپ نے یہ بھی کہا کہ میرا تجربہ ہے سیاسی اس ملک میں, جب کسی تحریک میں خون شامل ہو جاتا ہے تو وہ حکومت نہیں رہتی. یہ مطلب حالات کس طرف لے کے جا رہے ہیں ہم لوگ؟ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ آخری زمانہ بھٹو صاحب کا 77 کا ہم سڑکوں پہ تھے اور پی این اے کی تحریک تھی, اور جب گولی چلی اور کوئی 20 کے قریب لوگ جو ہیں اس وقت شہید ہوئے تھے, تو اس کے بعد پھر مہینے بعد ان کی حکومت جاتی رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ کی بھی ذات بیٹھی ہے, ان لوگوں کا قصور کیا ہے بھائی؟ وہ تو ایک ہائی کورٹ کے آرڈر, اور پھر کون سی ایسی مصیبت آ گئی تھی کہ ایک ناکہ لگا ہے, تو ناکے تو آپ لوگوں کے سارے گھروں کے اوپر لگے ہوئے ہیں, اور پھر ہوا کیا ہے کہ وہاں ویسے کو چلے جاتے, کہتے جی کہ ناکہ ہٹا دے. وہ تو ہائی کورٹ کے آرڈر کے اوپر, کیونکہ سہیل وڑائچ صاحب سے میں نے اس دن صبح بات کی, انہوں نے کہا میں بھی یہیں رہتا ہوں, اس کے لیے تو ہم خود گئے تھے ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ کی مرضی سے پولیس نے اپنی مرضی سے ناکہ لگایا ہے. نہیں, وہ تو جو صاحب ناکے تو بے شمار ہیں اس شہر میں. یہاں ناکے کی وجہ تھی طاہر القادری صاحب نے فتویٰ دیا تھا دہشت گردوں کے خلاف, تو ٹھیک ہے, یہاں تو ضرور کچھ نہ کچھ ہوگا, تو آپ ناکہ لگا دیں تاکہ کچھ تو سیفٹی رہے محلے والوں کی. اچھا چوہدری صاحب, بات یہ ہے کہ یہ آپریشن شروع ہوئے ابھی 3 دن ہوئے تھے, یہ اتنا بڑا سانحہ ہو گیا, یہ موقع تھا قوم میں اتحاد ہوتا, سب مل کے وہ ایک طرف چلتے, پاک فوج وہاں پہ لڑ رہی ہے اور ہم آپس میں لڑنا شروع ہو گئے. یہ تو بڑی افسوسناک صورتحال ہے. یہ ملک کو ہم کس طرف لے جا رہے ہیں؟ یہ حکومتوں کا فرض ہوتا ہے, حکمرانوں کا فرض ہوتا ہے, اور وہ سیٹ کرتے ہیں ان کی پرائورٹیز کیا ہیں. شریف خاندان کی پرائورٹی نمبر 1 ہے بدلہ, پرائورٹی نمبر 2 ہے بدلہ, پرائورٹی نمبر 3 ہے بدلہ سب سے پہلے لینا ہے, اس کے بعد انہوں نے آگے بڑھنا ہوتا ہے. ہم 18 سال کٹھے رہے ہیں سوائے بدلے کی سیاست سے, یہ کچھ اس کے آگے سوچ ہی نہیں سکتے. نہیں تو چوہدری صاحب, اب طاہر القادری صاحب 23 جون کو آ رہے ہیں, اس کے بعد ظاہر ہے ایک اور بڑا ایشو بنے گا, لوگ آئیں گے ان کے استقبال کے لیے آئیں گے, اور اگر انہیں گرفتار کر لیا جاتا تو ایک اور بڑا مسئلہ کھڑا ہو جائے گا. تو اس سب سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ میں آپ کو تھوڑی سی ایک مثال دینے لگا ہوں. جب محترمہ ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں تشریف لا رہی تھی پہلی دفعہ بے نظیر صاحبہ, تو اس وقت نواز شریف صاحب چیف منسٹر تھے, جنیجو صاحب کی حکومت تھی, شجاعت صاحب فیڈرل منسٹر تھے, میں صوبائی وزیر تھا. تو ایک بڑی میٹنگ ہوئی کہ کیسے ڈیل کرنا ہے. اس میں نواز شریف صاحب کہنے لگے جی ہم نے ان کو اتر ہی نہیں دینا اور ہم نے بھگا دینا ان کے لوگوں کو, ہم ماریں گے ان کو, یہ کریں گے وہ کریں گے. تو میں نے, شجاعت صاحب نے, جنیجو صاحب نے پھر خود انٹروین کیا کہ ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اور بالکل کچھ نہیں کرنا, آنے دیں. بالکل ٹھیک ہے. چوہدری صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ ساری سچویشن میں فیڈرل گورنمنٹ کہاں کھڑی نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں کہ یہاں میرے 5 سال دور میں کتنے جلوس ہوئے,
اور خاص طور پہ جو چیف جسٹس والا تھا، یہاں پہ گلاس بھی نہیں ٹوٹا. پانی وہ تو آپ نے انٹروین کیا تھا چیف جسٹس صاحب کے حوالے سے، ایک فیصلہ بھی ہوا تھا افتخار چودھری صاحب کے حوالے سے، لیکن آپ نے انٹروین کر کے وہ منصوبہ ناکام بھی بنایا تھا، وہ بھی ہمارے علم میں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ ساری سچویشن میں فیڈرل گورنمنٹ کہاں کھڑی نظر آ رہی ہے آپ کو؟ فیڈرل گورنمنٹ جو ہے وہ اپنے بھائی کے ساتھ کھڑی ہے، اور اتنا بڑا فیصلہ، سیدھی گولیاں میں نے ہاسپٹل میں دیکھا ہے خود جا کے، سیدھے سینے پہ گولیاں ماری گئی ہیں، اور بہت ساری لاشیں ان کے جو ورکر ہیں وہ وہاں سے اٹھا کے لے گئے ہیں، کیونکہ وہاں مجھے ہاسپٹل والوں نے بتایا ہے کہ ہمیں تو پوچھتے ہی کوئی نہیں ہے، اور اتنے لوگوں کی شہادتیں ہوئی ہیں آپ سوچ نہیں سکتے. بہت شکریہ چوہدری صاحب ہمیں ٹائم دینے کے، اور ہم مسلسل ناظرین کوشش کر رہے ہیں. رانا ثناء اللہ صاحب نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئیں گے 7:30 کے بعد. ہم چاہ رہے تھے کہ حکومت کا موقف بھی اس میں شامل ہو جائے، لیکن وہ غالباً جی عمران بتا رہے ہیں ہمارے پروڈیوسر کہ وہ مسلسل سی ایم کے ساتھ میٹنگ میں ہے. ظاہر ہے وہ میٹنگ زیادہ ضروری ہے. یہ پروگرام تو کل بھی ہوگا، پرسوں بھی ہوگا، میٹنگ کے لیے شاید دوبارہ ٹائم نہ ملے، وہ بہت ضروری ہے. بالکل ایاز صاحب، ہمیں بریک پر جانا ہے. بریک کے بعد گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین، گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے. ایاز صاحب، آج تک کبھی یہ نہیں دیکھا کہ کوئی بھی واقعہ ہوتا ہے تو اس کے بعد اس کے ذمہ داران کو کیفر کردار تک پہنچایا جاتا ہے. ہمیشہ کمیشن بنتے ہیں اور کمیشن کی رپورٹ کبھی بھی منظر عام پر نہیں آتی ہے. تو کہیں اس واقعے کی بازگشت بھی اسی طریقے سے تو نہیں دب جائے گی؟ یہ کمیشن کچھ اس طرح سے ہوتے ہیں، کچھ کمیٹیاں ڈلتی ہیں اور اس کے بعد وہ جیسی کمیٹی اکٹھی ہو جاتی ہے تو پھر ایک ڈکیتی ہوتی ہے اس گھر میں، اور وہ تھانے پہنچتے ہیں کہ جی ہمارے گھر میں تو ڈکیتی ہو گئی. اچھا جی کیا کیا گیا؟ یہ فلاں چیزیں گئیں، اور اس میں 1.5 لاکھ کمیٹی بھی تھی. یہ کچھ کمیشن اس طرح کے ہوتے ہیں جو ایک دفعہ ڈال دیے اس میں سے نکلنا کچھ نہیں ہوتا. اسی لیے اب دیکھیں ٹوٹل اپوزیشن جو ہے وہ اس کو اپوز کر رہی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہم اس کو نہیں مانتے. اسی لیے نہیں مانتے کیونکہ آپ کے تجربات آپ کے سامنے ہیں. بہت اچھے جج ہوں گے، ہم ان پہ تنقید نہیں کرتے، نہ کر سکتے ہیں، بڑے دیانتدار ہوں گے، بڑے لائق ہوں گے، لیکن بدقسمتی سے ہماری تاریخ اس طرح کی ہے کہ اس پہ اعتبار کوئی نہیں کرتا، کیا ہی نہیں جا سکتا. جمیل خان ہے لاہور سے ہمارے ساتھ، کیا پوچھنا چاہیں گے جمیل آپ؟ میں ایاز خان صاحب سے ایک بات کرنا چاہوں گا، اور مطلب اپنی عدلیہ سے بھی یہ بات کہنا چاہوں گا. جی میں جمیل خان صاحب یہاں پہ یہ بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ ہر چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ سو موٹو ایکشن فلاں کر لیتے ہیں. اتنا بڑا سانحہ ہو گیا ہے. ہماری عدلیہ، ہماری سپریم کورٹ جو ہے، ہمارے چیف جسٹس صاحبان جو ہے، کیا وہ سارے سوئے ہوئے ہیں؟ بہت شکریہ جمیل خان صاحب. دیکھیں یہ جذبات ہیں لوگوں کے، لوگ بات کر رہے ہیں اب کہ عدلیہ نے اس پہ سو موٹو کیوں نہیں لیا، اور یہ ایک سوال بنتا ہے. یا تو عدلیہ سو موٹو نہ لے رہی ہو تو اور بات ہے، جب سو موٹو لیتی ہے تو اس سے بڑا سانحہ اور کیا ہو سکتا ہے جس پہ سو موٹو لیا جاتا. یہ جمیل خان صاحب کی بات کو ہم رد نہیں کر سکتے. اچھا ایاز صاحب، آج ایک اور واقعہ بھی تو لاہور میں پیش آیا جہاں پر ایم کی رکن قومی اسمبلی ہیں طاہرہ آصف، ان کو بھی لاہور میں ہی ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. دیکھیں کل جب یہ سانحہ ہوا اور اس کے بعد میں یہی غور کر رہا تھا کہ کیا پنجاب پولیس جو ہے اس نے سارے امن و امان کو ٹھیک کر دیا صوبے کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو. اور آج اتنا بڑا ایک اور واقعہ ہو گیا کہ ایم کے MNA کو گولی مار دی گئی، اور وہ سنا ہے آپریشن بڑا طویل 4 گھنٹے کا آپریشن ان کا ہوا ہے، اور 20 بوتلیں ان کو خون کی لگ گئی ہیں. تو اس سے زیادہ اور کیا انحطاط ہو سکتا ہے؟ ہم کس پہ اعتبار کریں گے؟ لوگ اب پولیس کی جو حالت ہو گئی ہے، جو چینلز نے دکھا دیا ہے کل سے آج تک پولیس کے حوالے سے، اب پولیس پہ بھی اعتبار نہیں کر سکتے لوگ. تو پھر کیا ایک ہی ادارہ رہ جاتا ہے اس ملک میں جس پہ لوگوں کو اعتبار ہے؟ فوج پہ، کہ فوج جائے. اب فوج کہاں جائے؟ دہشت گردوں سے لڑے، یا وہ آ کے یہ گلیوں اور بازاروں میں لوگوں کو امن و امان کے لیے ان کو تحفظ دے اور آگے سنبھالے. یہ بہت افسوسناک صورتحال ہے. ایاز صاحب نوید ہیں ہمارے ساتھ پشاور سے، کیا پوچھنا چاہیں گے آپ؟ جی یہ سانحہ ماڈل ٹاؤن کے حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اتنا بڑا واقعہ ہوا اور چیف منسٹر پنجاب کہتے ہیں کہ میں ان سے لا علم ہوں. ایک شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وہ قتل کر کے مجھے ہر کسی سے پوچھتے ہیں یہ کام کس نے کیا ہے، یہ کام کس کا تھا. اور دوسری امپورٹنٹ بات میں یہ عرض کرتا چلوں کہ میرا خود تعلق شمالی وزیرستان سے ہیں اور اس قسم کے واقعات ہم نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں.
یہ جو قادری صاحب ہے ان کو بھی تھوڑی سی جو ہے احتیاط کرنی چاہیے. وہ کہتے ہیں کہ شمالی وزیرستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے وہ جہاد عظیم ہے, اور ان کے ساتھ جو کچھ ہوا تو اس نے کہا ریاستی دہشت گردی ہے. تو کم از کم وہ بھی مظلوم ہے, ہم بھی مظلوم ہیں. تو بہت شکریہ نوید پروگرام کا حصہ بننے کا. آپ کی بات پہنچ گئی, قادری صاحب تک بھی پہنچ گئی اور باقی لوگوں تک بھی پہنچ گئی. یہ لوگوں کے جذبات ہیں, ظاہر آپ انہیں کیسے روک سکتے ہیں. اب لوگ اسی طرح, ان حالات میں لوگ اسی طرح کی بات کیا کرتے ہیں. مطلب یہ صرف لاہور کی یا پنجاب کی بات نہیں ہے, بالکل پورے ملک میں لوگ تشویش میں مبتلا ہیں کہ یہ کیا ہو گیا اچانک. تو بیٹھے بٹھائے آپ کو خیال آیا کہ جی بیریئرز ہٹانے ہیں, اور پھر آپ نے کہا جی وہ اسلحہ بہت زیادہ تھا. نبیلہ, جو لوگ اسلحہ رکھتے ہیں اس کو چلانا بھی جانتے ہیں. کوئی ایک گولی بھی کسی پولیس والے کو اگر لگی ہوتی نا, شاید وہ پولیس والے صاحب اسی لیے گئے ہاسپٹل کہ کہیں کسی پولیس والے پہ گولی وہ شو کرا دے کہ جس کو لگی ہے اور ہمارا کیس معاملہ بیلنس ہو جائے, اور جتنی ان کے اوپر تنقید ہو رہی ہے وہ کم ہو جائے. صاحب, آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا. آپ کے فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. دیجیے اجازت, اللہ نے کے بعد.